बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने मगर खान साहब अपने बयानिए के जाल में फंस चुके हैं। खान साहब मान गए कि हमले उनके लोगों ने किए और ये हमले जो है वो उनकी गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल था। उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि उनकी गिरफ्तारी रेंजर ने की थी और रेंजर वर्दियों में थी, तो इसलिए जिन लोगों ने खान साहब की गिरफ्तारी पर रिएक्शन दिया, उन्होंने उन इमारतों के सामने जाके रिएक्शन दिया जिन जो वर्दी वालों की थी, यानी फौजी इमारतें थी। तो खान साहब कल तक ये फरमा रहे थे कि हमला करने वाले दुश्मन हैं, एजेंसियों के लोग हैं, साजिश के तहत उन्होंने हमले किए हैं और हमारे तो लोग जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको बहकाया गया, उनको वहाँ पे ले जाया गया, या उनसे उनसे जो कुछ करवाया गया। तो बुनियादी तौर पर इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि उनके लोग ही एहतजाज करते हुए फौजी इमारतों तक गए थे या उन्होंने वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया था। अब उसके आगे क्या हुआ उसको वो ओन नहीं करते, लेकिन जो कुछ हुआ उसके सबूत तो मिल चुके हैं और उसके सबूत व शवाहिद इतने संगीन है कि जो लाहौर में JIT तफ्तीश कर रही है वो तकरीबन इस बात पर कन्विंस है और वो ये करार दे चुकी है अपनी रिपोर्ट में कि इस हमले के मास्टरमाइंड इमरान खान साहब हैं और ये उनकी ईमा पर नहीं हुआ बल्कि उनकी प्लानिंग से हुआ है। इसमें दो चीज़ें हैं ना, यानी ये प्रोवोकेशन नहीं है, ये भी कहा जाता है कि सब कुछ तयशुदा है। और कल मैंने आपको बताया था कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है। आज तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। और दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वो भी ये बात बता चुके हैं कि खान साहब के मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चले, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हुकूमती हलकों में ये बात जो है वो यानी पूरी तरह से तस्लीम की जा चुकी है कि खान साहब इस पूरे 9 मई के जो वाक़या है उसके आर्किटेक्चर है और इसमें उनकी अहलिया का भी नाम शामिल है। जो जियो फेंसिंग के ज़रिए टेलीफोन कॉल्स, राब्ते और डायरेक्शन के मामलात हैं वो बताए जाते हैं कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उसके बाद उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी वो लोगों को हदायत देती रही हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो सामने आई है, जो तहकीकाती एजेंसियाँ जिसके ऊपर काम कर रही हैं और उनके पास इस बात के एविडेंस है कि किस तरह लोगों को डायरेक्शन दी जा रही थी। अब एक और साजिश सामने आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको इमरान खान साहब का जो कल इंटरव्यू है उसकी कुछ अहम चीज़ें बताऊँगा। उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। वैसे तो वो इंकशाफात ऐसे है कि जो इमरान खान साहब करते रहते हैं, लेकिन वो हर बार एक नया रूप लिए होते हैं। एक और जो नई साजिश सामने आई है वो ये कि PTI का जो अमेरिका में ऑफिशियल अकाउंट है उससे ये अपील की जा रही है कि जितने लोग अमेरिका में मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो अमेरिकी कांग्रेस पर्सन या अमेरिकी सेनेटर को मैसेज भेजें और मैसेज ये भेजें कि वो खान की हेल्प करें, मदद करें और पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत पर पाबंदियाँ लगाकर उनके असास से मुजमद किए जा रहे। यानी ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि पाकिस्तान की जो असासे है वो मुजमद किया जाए, उनका बाइकाट किया जाए, यानी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाए। और ये मुतालबा अमेरिका से किया जा रहा है। ये जब कुछ अर्सा पहले ये काम जो है वो इंडियन एजेंसियाँ किया करती थी। एक ज़माने में इंडिया में जो है वो इंडिया ने अमेरिका के अंदर बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाए थे जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को बदमाश लिखा गया था और फिर यानी कंपेन चलाई गई थी बाकायदा पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। तो ये काम अब PTI कर रही है। तो जो काम हमारा दुश्मन किया करता था, रॉ किया करती थी और इंडिया उस पर अरबों डॉलर खर्च किया करता था, वो काम अब सस्ते दामों PTI कर रही है। तो फिर ये बात सच लगने लगती है। पिछले दिनों एक इंडियन सहाफ़ी ने दावा किया था, वो वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर के बदले मोदी ने इमरान खान को 200 करोड़ दिया और उसके बाद कश्मीर जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया और कश्मीर पे जो 1200-1400 करोड़ सालाना खर्च होता था वो बचा लिया। और मुझे किसी ने पूछा था किसी शो में कि यार ये कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कि पहले तो पैसे ही नहीं होते थे हमारे पास, अब इतनी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे हो रही है। मैं कहा मोदी जी का भी मास्टर स्ट्रोक है। हम लोग 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपया हर साल कश्मीर के ऊपर लगाते थे, खर्च करते थे। मोदी जी ने क्या किया, इमरान खान की पार्टी को फंड्स दिला दिए 100-200 करोड़ रुपए, वो चुप होकर आर्मी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। जो हमारा 9,900 करोड़ रुपए बच रहे हैं उसको अपने डेवलपमेंट में लगा दिया। इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है। फिर इमरान खान ने जो इंडिया के लिए किया है, एंड माइंड यू जो इनका जो अकाउंट था जिसके अंदर इनके ऊपर
نیب میں کیسز بھی چل رہے ہیں کہ یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں، اس کے اندر انڈینز کی بہت بڑی کانٹریبیوشنز ہیں، اینڈ دس دے ہیو نیور ڈکلیئرڈ، جبکہ کافر کنٹری سے ان کو الاؤڈ ہی نہیں تھا فارن کنٹری سے پیسے لینا فار الیکشن فنڈز۔ تو پھر جو کام انڈین کرتے تھے پاکستان کے خلاف، وہ اب پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت کر رہی ہے۔ اب وہ، ہم تو اسے سیاسی جماعت کہتے ہیں، لیکن اس سیاسی جماعت کا جو کنڈکٹ ہے وہ غیر سیاسی نظر آتا ہے۔ تو یعنی یہ امریکی سینیٹر کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جو ان کے جو بیرون ملک ساسا جات ہیں وہ بھی سیز کر لیے جائیں، جیسے افغانستان کے ہوئے ہیں۔ اور افغانستان کے امریکن بینکوں میں اور باقی دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی ساسا جات پڑے ہیں ان کو فریز کیا جا چکا ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے بھی یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ جو خط لکھے جا رہے ہیں اس میں ایک ملک ہے ہیٹی، اس کی مثال دی جا رہی ہے امریکی سینیٹرز کو کہ دیکھیں کہ ان کے بھی تقریباً صدر سمیت 200 لوگوں کے اثاثے امریکہ نے منجمد کر لیے۔ تو یہ ریاست پاکستان کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اگر کوئی کہے گا جی عمران خان صاحب جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس پر ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے پاکستانی ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ سیاسی نہیں رہا۔ انہوں نے وہ تمام ریڈ لائنیں کراس کر دی ہیں، بلکہ وہ شاید ان کو سیاست میں اور اس ایکشن میں جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، جو پاکستان کی ریاست سے غداری کے مترادف ہے، اس کے درمیان فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ تو یہ وہ تھن لائن ہے جس کو شاید وہ ابھی تک نہ وہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ وہ سمجھنے کو تیار ہیں۔ وہ جب امریکن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو بھی اس کے اوپر ان کو یعنی امریکی صحافی ان سے پوچھتے ہیں، اور کئی غیر ملکی صحافی، امریکی نہیں کوئی اور صحافی بھی ان سے انٹرویو لے رہے ہیں، جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لوگوں کو دیکھا کہ جو فوجی عمارتوں پہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے حملے کیے۔ تو خان صاحب نہیں مانتے، خان صاحب کہتے ہیں تحقیقات کرو۔ تو خان صاحب اتنی بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہے، تو سب سے پہلے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی جماعت کے اندر ایک کمیٹی بناتے اور اس کی تحقیقات کرا لیتے، لیکن آج تک انہوں نے کوئی اپنی جماعت کی کمیٹی نہیں بنائی، اس پہ تحقیقات نہیں کی، کسی کو بھی انہوں نے یعنی اس پہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا، بلکہ وہ ان تمام لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ ان واقعات میں پکڑے جا رہے ہیں۔ اب 8-9 خواتین پکڑی گئی ہیں، انہوں نے شور مچایا ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جو زیادتی ان خواتین نے پاکستان کے ساتھ کی ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی جنہوں نے پاکستان کی ریاست کی چولے ہلا دی ہیں اور پاکستان کی ریاست کو کے جو نشانیاں تھیں ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور ہماری کئی سو سال سے جو چیزیں ہماری ہیریٹیج تھیں، جو ملکوں کی یادگار ہوتی ہیں، وہ اپنے تباہ کر دی ہیں، اور ہمارے شہداء کی فیملیز کو شدید دکھ پہنچایا۔ ان کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن ان کو یہ احساس ہے کہ جی ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا بدسلوکی ہو رہی جیل کے اندر، تو وہ پوری طرح اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے، اب وہ ان کو پورا ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، اور اب وہ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ رینجر کی وردی میں لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا، اس لیے لوگوں نے پھر ریئیکشن جو ہے وہ ان عمارتوں کے سامنے جا کر دیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی یعنی بیانیے کے اور جال میں پھنس رہے ہیں، اور یہ ان کو آگے جا کر بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی آڈیو لیکس کے حوالے سے، اس کی بھی آج ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی تھی جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نجم ثاقب نے۔ ان کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کسی امیدوار کو ٹکٹ دلانے کے عوض پیسے مانگے تھے، اور پھر اس پہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی۔ اسلم بوتانی کی سربراہی میں کوئی 10 رکنی کمیٹی تھی جو کہ آڈیو لیک کی تحقیقات کر رہی تھی۔ انہوں نے نجم ثاقب کو کال اپ نوٹس بھیجا تھا، لیکن انہوں نے جا کے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تو اب اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار ہے، بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہیں، لیکن انہوں نے اس کمیٹی کے خلاف اسٹے آرڈر دے دیا ہے اور اس پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کو کارروائی سے روک دیا ہے، اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ 19 جون کو اس پہ ان سے جواب مانگا گیا۔ تو یہ یعنی آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی ایک آڈیو لیک پہ آج سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہے، 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ حکومت نے اس کے 3 ججوں پہ اعتراض کیا ہوا کہ اس میں 5 جج جو بٹھائے گئے ان میں وہ ظاہر خم خیال ہی ہیں سارے جج، لیکن 3 جج ایسے جن کے اپنے نام، ان کی فیملی، ان سے ریلیٹڈ
چیزیں آڈیو لکس میں موجود ہے، تو حکومت نے باقاعدہ درخواست کی ہوئی کہ یہ جج بینچ سے خود کو علیحدہ کر لیں، جس کے امکانات بہت کم ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بینچ ٹوٹ جائے۔ تو ابھی اس کی کارروائی کی رپورٹ آپ کو اگلے ولاگ میں دیکھیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب بھی اسلام آباد میں نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے بعض یعنی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید آج ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کی گرفتاری کا مرحلہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب خود کو شامل تفتیش کر چکے ہیں اور نیب کے سامنے پیش بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ ہاں، ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کے پاس ایویڈنس بہت زیادہ آ گئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل فواد چودھری کی گواہی جو آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ گواہی ہے۔ انہوں نے بھی نیب میں جا کر خود فزیکلی طور پر اپیئر ہو کر گواہی دی ہے۔ زبیدہ جلال نے گواہی دی ہے، اس سے پہلے فیصل واڈا گواہی دے چکے ہیں۔ تو اب نیب جو ہے وہ ان گواہیوں کی بنیاد پر ان کی گرفتاری کا فیصلہ کر کے باقاعدہ ان کی گرفتاری کا وارنٹ نکال کے ان کو گرفتار کرنے کے لیے اجازت مانگے گی، یا تو وہ کورٹ میں خود پیش ہوں گے، یا پھر اگر کورٹ آج ضمانت دے دے گا تو پھر اگلی دفعہ یہ وارنٹ نکال کے کورٹ کو بتائیں گے جی کہ ہم ان کی گرفتاری چاہتے ہیں۔ تو کچھ ڈیولپمنٹ نیب کے حوالے سے بھی متوقع ہے، لیکن گرفتاری میرا خیال ہے کہ آج نہیں ہوگی، جو میرا یعنی اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری اطلاعات بھی ہیں۔ لیکن حکومتی حلقوں میں یہ بات طے ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جو وہ ہونی ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو چاہے وہ لاہور میں ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ لاہور میں پاسبل ہے، جو کہ جے آئی ٹی جو ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، اس پہ چونکہ اس وقت حکومت کے وزراء بڑے کھل کر سامنے آئے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے اور وہ آرکیٹیکٹ ہیں اس کے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ ہے امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی تقریباً 23-24 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جنہیں کافی عرصہ پہلے افغان وار کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں انہیں پاکستان سے ہی گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں امریکی حکام نے اپنی تحویل میں رکھا اور بعد میں امریکہ منتقل کر دیا۔ تو وہ گزشتہ کوئی 13-14 سال سے امریکہ میں قید ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے لاپتہ کیا گیا تھا، یعنی کراچی سے ان کو اٹھایا گیا تھا، لیکن اب ان کو 24 سال ہو چکے ہیں امریکہ کی حراست میں، اور 13 سال سے وہ تقریباً امریکہ کی جیل میں ہیں۔ تو ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو وہ ملاقات بھی بڑی یعنی دردناک ہے، اس لیے کہ اس ملاقات کا جو حوال ہے وہ اگر آپ کو بتائیں، پاکستان کے ایک سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، سینیٹر مشتاق احمد خان، وہ بھی اس ساتھ گئے ہوئے ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے، اور بڑے عرصے سے جماعت اسلامی یہ ایفرٹ کر رہی تھی، اور موجودہ حکومت کے دور میں بالآخر وہ کامیاب ہوئے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے جو ملاقات کے حوال بتایا، اس کی ملاقات جو ہے وہ ان کے مطابق 20 سال بعد ہوئی ہے، جو 2.5 گھنٹے جاری رہی ہے، اور ڈاکٹر فوزیہ کو ڈاکٹر عافیہ سے نہ گلے ملنے کی اجازت تھی، نہ ہاتھ ملانے کی اجازت تھی، یعنی درمیان میں ایک موٹا شیشہ لگایا گیا تھا جس کے دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ تھیں اور ایک طرف ڈاکٹر عافیہ تھی۔ ڈاکٹر عافیہ تو بڑے عرصے سے وہ قید میں ہیں ہی، وہ تو قید بند کی صحبتیں کاٹ رہی ہیں، لیکن اس کی بہن نے بھی اس کے لیے ہر سطح پہ آواز اٹھائی اور بڑی بیچاری محنت کرتی رہی ہیں۔ تو 22 سال یا 24 سال جو بھی عرصہ ہے، اس کے بعد ملاقات کے باوجود دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یعنی ایک دوسرے کو چھو نہیں سکی۔ ایک لمس ہوتا ہے نا ایک عرصے بعد جب آپ ملتے ہیں کسی کو، تو پھر یا ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، حق کرتے ہیں، تو آپ کو وہ جو سینہ ایک جل رہا ہوتا ہے آپ کو فراق میں، اس میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو ایک حسرت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے پیاروں سے ملتے ہیں تو پھر ان کو گلے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویریں نہیں دکھا سکی، اجازت نہیں تھی کہ وہ بتا سکے کہ یہ آپ کے بچوں کی تصویریں ہیں۔ اور پھر بتایا گیا جی اس ملاقات میں عافیہ نے سفید سکارف پہنا ہوا تھا اور خاکی جیل ڈریس میں تھی۔ 2.5 گھنٹے ملاقات جاری رہی، لیکن اس ملاقات میں 1 گھنٹہ ڈاکٹر عافیہ نے اپنے اوپر گزرنے والی اذیت کی کچھ تفصیلات بتائی ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو بچے بڑے یاد آتے ہیں، امی بہت یاد آتی ہیں۔ تو اس میں جو المناک پہلو یہ ہے کہ ان کو اپنی والدہ کی وفات کا علم نہیں، ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں، اور ان کے یعنی اتنا عرصہ بعد ملاقات کے، یعنی کس کو کیا پتہ کہ پیچھے کیا ہو گیا۔ 24 سال جیل میں گزارنا کوئی یعنی بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس دوران ان کے کئی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے،
اور پھر بتایا گیا جی ان کی حالت بڑی خراب ہے, ان کے سامنے کے دانت جو ہے وہ گر چکے ہیں. یہ ان کو جب وہاں پہ کسی واقعے کے دوران فوجیوں نے ان کے دانت پہ وہ مارا تھا رائفل کا بٹ, تو ان کو ان کے دانت جو ضائع ہو چکے ہیں. پھر ان کے سر پہ بھی چوٹ ہے اور وہ سننے میں بھی ان کو یعنی پرابلم آ رہی ہے. تو یہ ملاقات یعنی ہو تو گئی, لیکن یہ بڑی خوفناک اور دردناک ملاقات تھی. عافیہ صدیقی جو ہے نا, ان کے بارے میں جو میری یادداشت اگر تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو وہ امریکہ میں تھیں اور پڑھاتی تھیں, اور پھر وہ جب پاکستان آئیں اپنے بچوں کے ساتھ تو ان کا روٹ پاکستان سے کراچی سے انہوں نے جانا تھا افغانستان. اور شاید وہ کوئی ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے کہ وہ یعنی جو اس وقت افغان وار عروج پہ تھی اور جو لوگ لڑ رہے تھے ان کو جو مالی مدد کی ضرورت تھی, تو وہ کوئی فنڈز لے کے آئی تھیں جو انہوں نے ان کو پہنچانے تھے بقول ان کے. اور پھر ان کو پورا ان کا تعاقب کیا جا رہا تھا, اور کراچی میں ہی ان کو کہیں پکڑا گیا. لیکن جو امریکن موقف ہے, یہ امریکی اہلکار ہیں نیٹو فورسز, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس خاتون کو پکڑا گیا تھا افغانستان کے کسی علاقے میں جہاں وہ ایک بہت بڑی عمارت کے آس پاس منڈلا رہی تھی اور کسی سے ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. چونکہ یہ امریکہ میں رہی تھی تو ان کو وہیں سے ٹریس کیا گیا تھا, اور پھر ان کو وہاں سے اٹھایا گیا. پھر ان کو جب تفتیش کی جا رہی تھی بقول امریکن کی, جو سٹوری اس کو سامنے آئی تھی, جب ان کو اٹھایا گیا تو ان سے انٹیروگیشن ہو رہی تھی, تو انہوں نے ان افسران پہ, ان فوجی افسران پہ حملہ کر دیا جو کہ ان سے انٹیروگیٹ کر رہے تھے. ان سے انہوں نے وہ رائفل یا جو ان کے پاس گن تھی وہ چھیننے کی کوشش کی, اور پھر اسی کے رد عمل کے طور پر ان کو مارا پیٹا بھی گیا, اور ان کے جو دانت ضائع ہوئے اور باقی سرور پڑ گیا. پھر ان کو جو ہے وہ نامعلوم مقام پہ رکھا گیا, بڑے عرصے تک تو ان کا سراغ ہی نہیں ملا. پھر ان کی ایک شرٹ کا نمبر, قیدی نمبر, مجھے اب نمبر یاد نہیں ہے, لیکن وہ بڑا پاپولر ہوا تھا. یہ بالکل اگر آپ اس کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی کو سامنے رکھیں, اور آج کے جو بچے جو کہ پولیٹیکلی بہت ان ٹچ ہے ود پی ٹی آئی, جو کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں, جو اپنی فوجی عمارتوں پر حملے کر رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ بھی اس قسم کا سلوک ہو جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوا, ان کے ساتھ تو خیر ناجائز ہوا کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا نہیں جس کی انہیں سزا ملی. یہاں تو باقاعدہ ایویڈنس موجود ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں, فوجی عمارتوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. تو یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے یوتھ کے لیے کہ ان کو یہ وہ جو ریڈ لائن جو کہتے ہیں نا فلانا ہماری ریڈ لائن ہے, تو وہ ریڈ لائن نہیں ہے. آپ اپنے لیے ایک ریڈ لائن رکھیں کہ یہ ہم نے کراس نہیں کرنی, کیونکہ جب آپ وہ کراس کریں گے تو پھر آپ بھی سفر کریں گے, آپ کی فیملیاں, آپ کے والدین, ہر بندہ جو ہے وہ یعنی اس کا شکار ہوگا, اور ہر بندہ تکلیف میں گزارے گا. جس طرح ڈاکٹر عافیہ کی پوری فیملی 25 سال سے ایک اذیت میں گزار رہی ہے, یہ بھی ان کو سمجھ نہیں. جوانی ایسی اندھی ہوتی ہے نا کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. اگر آپ آج بیٹھ کے 20 سال 25 سال پرانی بات سوچیں تو وہ جنگ لڑی گئی, وہ کس کی جنگ تھی, وہ کیا تھی, وہ کن طاقتوں کا کھیل تھا, جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں شہید ہو گئے, اور پھر جو یعنی یہ پوری ایک ایسی داستان ہے, اور وہ یہ لڑائی بھی ایسی ہے کہ جس کا کوئی حاصل وصول نہیں تھا. یہ جن لوگوں کا کام ہے ان کو ہی کرنا چاہیے. عام جس کی تعلیم ہے, جس کی فیملی ہے, اس کو اپنی ریڈ لائن خود متعین کرنی چاہیے. آزاد سید عمر چیمہ کے آج کل وہ چونکہ بڑا اچھا پروگرام کرتے تھے ٹاک شاک, تو بڑے لوگ اعتراض کر رہے ہیں, بڑے لوگوں کی کمپلینٹس آئی ہے کہ جی وہ کیوں پروگرام نہیں کر رہے, کہیں وہ بھی پکڑے تو نہیں گئے, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ تو نہیں ہو رہا. تو مجھے بھی کئی لوگوں نے پوچھا جی وہ کدھر ہیں, کوئی آپ کو خبر ہو. تو جو میری اطلاعات ہے وہ کچھ روز پہلے ان کے جہاں پہ وہ ویلاگ کرتے تھے اس کے آس پاس اسٹوڈیو کے ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی, تو ان کے موبائل چھن گئے تھے اور نقدی وقتی چھن گئی تھی. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ بڑا دھچکا ہوتا ہے, خاص کر ایسے لوگوں کے لیے جو خود کو بڑا سیکیور فیل کرتے ہو. صحافی خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں نا, کہ ظاہر ہے ان کو ہر طرح کی پروٹیکشن تو مل جاتی ہے, اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہ کرے تو باقی سب ان کے لیے ٹھیک ہی ہوتا ہے, کافی پرولیجز مل جاتی ہیں. تو وہ میرا خیال ہے زاد سعید کو جھٹکا لگا اس سے, اور وہ بیمار ہیں. عمر چیمہ نے ایک آدھ پروگرام کیا بیچ میں 4 اور 5 روز پہلے, لیکن اب وہ شاید مصروف ہے اور وہ اکیلے پروگرام کر نہیں پا رہے. پھر جب آپ کے موبائل, رابطہ نمبر, کانٹیکٹ, یہ ساری چیزیں چلی جائیں موبائل کے اندر سے,
جو کہ آپ کا ایک بہت بڑا سورس آف انفارمیشن ہے، تو پھر مشکل تو پیش آتی ہے. بہرحال ان کی صحت کے لیے دعا کریں. ان کو کسی نے نہیں اٹھایا، ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا. یہ ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے وہ جیسے آج ایک اور حادثہ ہوا، رابعہ انم ایک آپ کو پتا ہے بڑی معروف اینکر تھی جیو کی، وہ آج کراچی میں ان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ ان کو وہاں پہ ان کے ساتھ رازدانی کی واردات ہو گئی. ان کو پرس ورس چھین کے لے گئے، اس میں کوئی جیولری وولری جو ان کے موبائل سب چھین کے لے گئے. چونکہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر بہت ہی خراب ہوا ہے اور اس وقت حکومت پوری طرح انگیج ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر اور سیاسی مخالفین کے ساتھ ان کی ایک موڈ بیٹ چل رہی ہے، تو لا اینڈ آرڈر دوسری طرف بہت سفر کر رہا ہے. تو کراچی، اسلام آباد، لاہور میں وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ پھر دعا دیں خان صاحب کو جو کہ اس ملک میں امن نہیں ہونے دے رہے کہ کسی اور طرف لوگ توجہ دیں. اگر یہ سیاسی لڑائیاں ختم ہو تو لوگ دوسری طرف بھی دیکھیں. کل ایک اور عام بندہ راجہ یاسر ہمایوں جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، تو اس کو بھی یہ بھی کل اس نے ویڈیو کے ذریعے خود کو علیحدہ کر لیا. اب چونکہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی روز اور بڑا مذاق اڑا تھا، پی ٹی نے بڑا توا لگایا، حکومت نے لگوایا توا اپنا، جس طرح کی پریس کانفرنس وہ کاپی پیسٹ ہو رہا تھا تو اس کا توا ہی لگنا تھا. تو پھر جب لوگوں نے مذاق اڑایا، پی ٹی والوں نے اس کا خاص ٹھٹا اڑایا، تو اب وہ بند ہو گئی ہیں. اب وہ ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں کہ جی کل کے دن تو پریس کانفرنس اکا دکا ہی ہوئی، لیکن اب ویڈیو بناتے ہیں اپنی اور اس کے اوپر پیغام دیتے ہیں کہ جناب میں چھوڑ رہا ہوں پارٹی اور یہ وہ فلانا. لیکن وہ تعداد بڑی زیادہ ہے، وہ 100 سے زائد لوگ اب تک چھوڑ چکے ہیں. تو کل عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں. اور ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا جو سیکورٹی والا معاملہ ہے وہ میری سیکورٹی چیف کو اٹھا لیا گیا، تو مجھے میری جان کا بڑا خطرہ ہو. یہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں جب وہ کسی جگہ پیش ہونے لگتے ہیں نا، کسی عدالت کے اندر کوئی انہیں بلاتا ہے، نیب بلائے یا کوئی اور بلائے یا عدالت بلائے، تو خاص صاحب کو سب سے پہلے جو بہانہ ہوتا ہے کہ میری سیکورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. کبھی ان کا سیکورٹی انچارج اٹھا لیتے ہیں، کبھی ان کی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، تو یہ بہانہ ہمیشہ بناتے ہیں. لیکن انہوں نے جو کل دعویٰ کیا کہ ان کو ان کو جو کل انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا کہ ججوں کو بھی دھمکی امیز فون آ رہے ہیں. اب اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان کو کسی جج نے بتایا ہے، ظاہر ہے کوئی جج ہی بتائے گا کہ دھمکی امیز فون آ رہے ہیں، یا ان کو کسی اس بندے نے بتایا جو دھمکی امیز فون کر رہا تھا. تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے پتا کہ ججوں کو دھمکی امیز فون آ رہے ہیں اور کس جج کو دھمکی امیز فون آیا اور کس جج نے انہوں نے بتایا. کیونکہ کسی جج نے نہ عدالت کے اندر نہ عدالت سے باہر ابھی تک اس بات کا کوئی اعتراف یا انکشاف یا کوئی اشارہ دیا ہو کہ انہیں دھمکی امیز فون آ رہے ہیں. تو اس معاملے میں بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ سمپتھیز لینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ ججوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. یعنی اگر ججوں کو دھمکی امیز فون کا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی جج ان کی ضمانت کینسل کر دے اور پکڑا جائے، تو پھر وہ کہیں کہ دیکھا ان کو تو یہ جج بھی کمپرومائز ہو گیا کیونکہ اس کو انہوں نے دھمکی امیز فون کیے. تو وہ خاص طور اپنے جو کیس ہے نا وہ اس حوالے سے بلڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے بیانیے اب زیادہ چل نہیں رہے ہیں. دوسرا، حکومت تھوڑی بونگیاں مار رہی ہے، اس معاملے کو اس طرح ہینڈل نہیں کیا جا رہا جس طرح ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا. ایک کیس تو خاص صاحب نے بڑا بلڈ کر دیا نا کہ ان کے لوگ پکڑے گئے لیکن وہ خود نہیں پکڑے گئے. تو پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر جس نے یہ کام کیا جو مرکزی ملزم ہے اگر وہی نہیں پکڑا گیا تو باقی کے لوگ پکڑنے کا کیا فائدہ. لیکن وہ اس میں موقف یہ ہے حکومتی حلقوں کا کہ اگر انہیں پکڑ لیا گیا تو پھر باقی کے لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ پرووک ہو جائیں گے. تو پہلے جو کہتے ہیں جھاڑ پوش جو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہے وہ کرنی ضروری ہے. تو وہ بھی میرا خیال ہے وہ ہو رہی ہے، بل صفائی ہو رہی ہے. تو بل صفائی کے بعد ہی خان صاحب کی گرفتاری ہونی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.